Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all YouTube family, I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. Believe me, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि जिस वक्त मैं देखती हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो पे एक हैंडसम अमाउंट में व्यूज़ आ रहे हैं और चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जनाब, आज हम खुलासा करेंगे जी सुन मेरे दिल का। और एज़ यूजुअल इसको जनरल पब्लिक जो है हमारी वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही है थ्रू कमेंट्स, और जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद इस ड्रामे को मतलब देखें तो व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं। और अब वो किसकी मोहब्बत में जा रहे हैं, अब पता नहीं खलीलुर रहमान कमर साहब की जा रहे हैं या वहाज की मोहब्बत में देख रहे हैं लोग, ये तो पता नहीं। लेकिन जिसको सुनो वो हर बंदा यही कह रहा है हमने तो देखना ही छोड़ दिया, हमने तो देखना ही छोड़ दिया। तो फिर क्या इसको एलियंस देख रहे हैं? और मतलब कि अमर खान जो हैं जो दानिया का रोल कर रही हैं इसमें, जब उनसे भी एक जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें जब क्वेश्चन किया गया, क्योंकि दिल नादान उनका जो है वो भी फ्लॉप गया है, उसमें उस पर भी उनके रोल पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। और ये जो है दानिया का रोल इस पर भी, लेकिन उनका भी कहना ये है कि आवाम देख रही है, आवाम पसंद कर रही है और हम जो हैं इसको मतलब मेरे रोल को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अब कौन से लोग पसंद कर रहे हैं ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है अगर आवाम नहीं देख रही तो क्या जिन्नात देख रहे हैं ये ड्रामा। तो मुझे तो ऐसे ही समझ आ रही है कि एलियंस देख रहे हैं। बट एनीवेज जो भी देख रहा है, बहरहाल व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं ये हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब हम अगर आ जाते हैं कि इस ड्रामे की जो एपिसोड्स आई हैं या अब तक इस ड्रामे में क्या हुआ है, तो कुछ आई डोंट नो वाई कि कुछ जो डायलॉग्स हैं वो रिपीटेड हैं। अब ठीक है वो एक ड्रामे में चल गए, मतलब मेरे पास तुम हो में ये डायलॉग चल गया। उस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। जी बिल्कुल, ये डायलॉग बहुत वायरल हुआ उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर जो सिचुएशन बताई गई थी मेरे पास तुम हो में, तो वो ये थी कि हस्बैंड सिंसियर था लेकिन उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर उस डायलॉग को रिपीट किया गया शायद इसी वजह से कि शायद लोग जो है ना वो इसको पसंद करेंगे और इस दफ़ा भी ये डायलॉग जो है वो वायरल हो जाएगा, तो वो सीन जो है वो इसमें भी डाल लिया गया। बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन 2 टके की हो। इसी तरह फिर जिस तरह मेरे पास तुम हो में सवेरा नदीम जाती है और वो आयज़ा ख़ान को थप्पड़ मारती है, सेम वही सीन फिर इसमें भी ऐड कर लिया गया। आपको भी याद होगा कि ये 2 टके की औरत का डायलॉग और ये थप्पड़ वाला सीन ये उस वक्त बहुत वायरल हुए थे, तो अब एज़ इट इज़ उनको इसमें भी रख लिया गया। अच्छा फिर ना इस ड्रामे में जहाँ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो उसमें एक ये नहीं समझ आ रही, सदफ़ के अलावा सारे ही यतीम इस ड्रामे में इकट्ठे हो गए हैं और जो मेन जो 2 कैरेक्टर हैं अम्मार और बिलाल अब्दुल्ला, दोनों ही ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब और उनको मतलब ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है इस ड्रामे में कि लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं और ये भी दिखाया जा रहा है कि लिविंग रिलेशन में वो रहते हैं। फिर जी एक औरत जो है वो औरतें शराब पिला रही हैं, मतलब ये शो किया जा रहा है वो खुद नहीं पी रहे, उनको वो पिला रही हैं। मतलब ये किस किस्म का ट्रेंड सेट हो रहा है। हमशा की बात करें तो हमशा बेचारी हमारी जो है ना ओए होए होए होए, हमशा का क्या हिसाब है? हमशा का हिसाब है ना सनम मिला ना ही विसाले यार, ना इधर के रहे ना उधर के।
نہ اس کو بلال عبداللہ مطلب پوچھ رہا ہے اس سینس میں جس میں وہ چاہ رہی ہے، اور فراز کو وہ خود چھوڑ چکی ہے۔ اب وہ فراز کے پاس بھی دکھ سکھ کرنے کے لیے اس کو بھی بلا لیتی ہے، پھر وہ بلال عبداللہ کو اس نے بتا بھی دیا ہے، لیکن مطلب یہ کو وہ رولنگ کوسٹر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ عجیب اس کا سین ہے۔ اچھا اتنی میسنی کٹنی ہے کہ بیج مان لو کہ مطلب ایک یہ واحد بندی ہے پورے ڈرامے میں جس کو الہام نازل ہوتے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ آگے کی سچویشن کیا ہونی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نا کس طرح سے مس گائیڈ کرنا ہے ان کو، کیونکہ مس گائیڈ تو یہی کر رہی ہے نا، سب کے مائنڈ سے کھیل رہی ہے۔ کبھی وہ اس کو نصیحتیں کرنی شروع کر دیتی ہے، بلال عبداللہ کو گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہے، کبھی وہ عمار کو نصیحتیں کر رہی ہوتی ہے، کبھی ہماری صدف کو کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اس نے بھی نا مطلب نصیحتیں بھی وہ کر رہی ہوتی ہے جن پہ اس نے خود امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ اور اچھا ایک اس میں ڈرامے میں اور بھی کمال ہے کہ مطلب پہلے تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا شاید جیسے میرے پاس تم ہو میں مرد جو آڈینس تھی نا ہماری میل آڈینس، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور انوسنٹ شو کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی عورتیں جو ہیں نا وہ چیٹ کر جاتی ہیں۔ اب اس میں تو خیر پہلے تو یہی سمجھ آ رہی تھی، بلال عبداللہ جب تک آ رہا تھا اس کے چند سین، کیونکہ اس کی تو لگتا ہے نا گیسٹ اپیرنس ہی ہے اس پورے ڈرامے میں اب تک۔ اچھا اس وقت تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ بلال عبداللہ کے لیے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کو وکٹم بنایا گیا تھا، نظر یہ آ رہا تھا۔ جب سے ہمارا ان ہوا ہے اس کے سین چونکہ زیادہ ہیں، تو اب وہ جو میل آڈینس والی بات ہے نا اب وہ کچھ لگتا ہے کہ کم ہو گئی ہے۔ اب آگے جا کے اگر کچھ چینج آ جائے اس ڈرامے میں یا کچھ تو وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جی وہ مطلب میل آڈینس سے ہٹ کے فیمیل آڈینس کی طرف چلا گیا یہ ڈرامہ۔ اچھا جی چلیں جو بھی ہے، جس طرح کا بھی یہ ڈرامہ چل رہا ہے اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ آج دن تک نا میں نے دیوداس نہیں دیکھی تھی، سنا بہت تھا اس کے بارے میں نے دیوداس نہیں دیکھی تھی، اور اسپیشلی جب یہ سین آیا نا بلیو می، یہ جیسے ہی یہ میں نے سین دیکھا نا میں نے کہا یہ تو جو ہے نا میرے مائنڈ میں ایک دم سے دیوداس کا خیال آیا۔ میں نے کہا ہمارا بلال عبداللہ تو دیوداس ہی ہو گیا۔ تو میں نے نہ صرف دیوداس دیکھی شاہ رخ کی، میں نے دلیپ کمار کی بھی دیکھ لی۔ بس جی اس کے بعد کیا ہونا تھا، یہ جو وہاج علی ہیں ان کی جو گیسٹ اپیرنس ہے اس کو پھر میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کر دیا، میرا بھی ویو چینج ہو گیا، اینگل ہی میں نے چینج کر لیا۔ تو مجھے لگا کہ واقعی یہ تو جو ہے نا ہمارا دیوداس جو بلال عبداللہ یہ تو واقعی ہی اسی طرح کا ہی ہو گیا جیسے دیوداس میں دلیپ کمار اور شاہ رخ تھے اپنے اپنے ٹائم پہ، انہوں نے وہ کیے تھے رول، تو یہ بھی اسی طرح ہی ڈرنک کرتا ہے وہی سارا کچھ۔ اچھا ایک اس ڈرامے میں یہ بھی ہے کہ عمار اور یہ جو ہے بلال عبداللہ ہمارا دیوداس، یہ دونوں لہرا لہرا کے چل رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ سیدھا چلتے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ڈرنک ہی بتایا کہ اتنی کی ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں ویسے پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں پر مطلب اتنا اس کو کامن ہے وہاں پر ڈرنک کرنا، اور اتنی ایزیلی وہاں پر مل بھی جاتی ہے، حالانکہ ہم تو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، چلو ملنے کو تو مل ہی جاتی ہے لیکن اتنا اوپنلی اس کو بتایا جا رہا ہے جیسے، وہ زیادہ سرپرائزنگ ہے۔ اور اس ڈرامے میں ویسے بھی کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ کامن دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور بینگ اے مسلم سوسائٹی جو کہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے، اسی لیے سارے لوگ جو ہے نا وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اسے۔ لگتا ہے مجھے محبت ہوئی تو لوگوں میں محبت رہی نہیں۔ یہی سین تھا جس سے مجھے جو ہے نا کلک کیا، میں نے کہا یہ تو ہمارا بلال عبداللہ دیوداس ہو گیا۔ تو اب یہ دیوداس بلال عبداللہ جو ہے نا اس کی بیچاری کی تو ویسے ہی گیسٹ اپیرنس ہے، اس نے کیا کرنا، وہ تو اس کا تو کوئی رول ہے نہیں، لہٰذا اس کو تو ہم بلیم کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اس کا وہ رول وہ دیا گیا ہے کہ جس میں اس نے ڈرنک کرنی ہے۔ اور جناب اچھا جہاں تک اچھے ڈائلاگ ہیں کچھ اس میں، ان میں جیسے ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے کہ جی پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس لڑکی سے ڈرنا چاہیے
جو میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، یا پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ جاب چھوڑ دو کیونکہ لاہور اس طرف ہے اور تمہارا خاوند اس طرف ہے. اور جو صحیح بات ہے وہ جا کے اپنی جو ہے نا میرڈ لائف کو سیو کرنے کے لیے وہ ریزائن بھی کر دیتی ہے. لیکن اب وہ جس کے لیے ریزائن کرتی ہے ہماری صدف پارو، تو وہ مطلب عمار کے لیے، تو عمار تو پتہ نہیں کیوں اتنا مجبور ہے دانیہ کے آگے، یہ کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر ایک مطلب اس کی مدر کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس وقت وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی بچے غلطی بھی کرتے ہیں، اس سے لڑ لو، تھپڑ مار دو. اب خود آپ بتائیں، خود سوچے انسان کہ ہماری سوسائٹی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ابھی تک وہ اس کا ہسبینڈ ہے، کون سی عورت ہے، کون سی بیوی ہے جو ہسبینڈ کو تھپڑ مار سکتی ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے کسی بھی سینس میں. مطلب اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں جو مطلب بہت ہی زیادہ اوور ڈو کر دیا گیا ہے. اچھا، ایک ڈریسنگ ہے ان کی، کمال کی ڈریسنگ دکھا رہے ہیں، نائٹیز ہی ختم نہیں ہو رہے، ولگیرٹی اتنی. ایسے ہی کسی گیدرنگ میں کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے سنا کہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب 1973 میں راج کپور نے بابی فلم بنائی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی پاکستان میں اس طرح کی فلم اگلے 100 سال تک بھی نہیں بن سکتی. تو میں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ جو ڈریسنگ اس میں دکھائی گئی تھی شاید اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہو کہ ایسی ڈریسنگ کے ساتھ مووی نہیں بن سکتی. لیکن اب ان کو نہیں پتا تھا کہ آفٹر 52 ایئرز ہی ایسی ڈریسنگ اور ایسا ٹاپک ہوگا اور ایسا اسکرین پلے لکھا جائے گا کہ جس میں اور اس طرح کی پکچرائزیشن ہوگی کہ یہ بابی کو بھی چھوڑ جائے گی پیچھے. بٹ اینی ویز، اچھا ایک اس میں جو ہے نا سارے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یتیم ہی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی کا کوئی گھر نہیں ہے سوائے، گھر والے نہیں ہیں سوائے صدف پارو کے. ہماری صدف پارو جو ہے اس کی تو چلو ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، نہ فراز کا ہے کوئی گھر، کوئی ریلیٹیو ہے، نہ ہمشا کا ہے، نہ عمار کا ہے، نہ ہمارا جو بلال عبداللہ دیوداس ہے اس کا ہے. اب چلو بلال عبداللہ دیوداس کا تو بتایا گیا نا کہ بھئی اس کے فادر تھے، بروکن فیملی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، سارا کچھ. یہ باقی جو 3 بندے ہیں یہ ان کا 4، بلکہ دانیہ بھی ہے بیچ میں. اب دانیہ کے سرونٹس بھی نظر آتے ہیں، 2 سین میں سرونٹ بھی نظر آئے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا آسمان سے گرے تھے، ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. ان کے کدھر ہیں گھر والے؟ ان کو کسی چیز سے کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا. مطلب ساری مادر پدر آزاد رہ رہے ہیں اس ڈرامے میں. اور کافی کویسچنس بھی ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے جو ریز ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، لیکن وہ ان پہ میں آگے چل کے بات کرتی ہوں. لیکن یہ کوئی عجیب سی بات ہے. ایک تو وہ اچھا دانیہ کی بھی کوئی عجیب سٹوری ہے. دانیہ جو ہے اب یہ کوئی سائیکو کیس ہے، دانیہ بھی ہمشا بھی، یہ دونوں ہی نا کوئی سائیکو کیس ہے. یہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، وہ سننا چاہتی ہیں جو یہ سننا چاہتی ہیں. اسی طرح یہ جو ہے نا مطلب وہ سمجھتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں. اب جیسے وہ مجھ سے پیار نہیں ہوا، نہیں تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے. اب مطلب یہ خود سے ہی سوال ہے، خود سے ہی جواب ہے. عجیب ہی اس کی مطلب ریئل لائف میں بھی پتہ نہیں یہ کیوں اتنا. اچھا دانیہ کو تو ویسے بھی جب دیکھا ہے نا، یہ عمر خان کو، جتنے بھی اس کے میں نے اب تک میری نظر سے گزرے ہیں پلیس، یہ ایکٹنگ نہیں، یہ اوور ایکٹنگ کرتی ہے، اتنا پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ اتنا تو سچویشن میں مطلب وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی جتنا یہ پریٹینڈ کر کے وہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے. عجیب سی ہے اس کی ایکٹنگ بھی. خیر اس کے بعد جی وہ اگر اس سارے ڈرامے میں جتنی بھی اب تک ایپیسوڈز آئی ہیں، ایک جو ہے نا چیز بہت کامن ہے، وہ چلی گئی، وہ آ گیا، وہ کہاں ہے، وہ آئی ہے، وہ جا رہا ہے، وہ رو رہا تھا، وہ مر جائے گا. روئی تھی وہ، مطلب یہ وہ کون ہے بھائی؟ وہ جو ہے اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ ہمیشہ وہ کہہ کے ہی بات ہوتی ہے. خیر جی یہ تو ڈرامے کی تو جو سٹوری ہے سو ہے. اب ظاہر ہے پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ ریکویسٹ کر کے بھی اس طرح کی سٹوریز لکھواتے ہیں. لیکن جو کویسچنز ہیں نا یہاں پر جو ریز ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا پیمرا کدھر ہے؟ مطلب اتنا اوپنلی اس میں 90s کے سین ہیں، لیونگ ریلیشن میں رہ رہے ہیں یہ دکھایا جا رہا ہے.
پھر جی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈرنک کر رہے ہیں، پھر مطلب جو ابیوز لینگویج بولی جا رہی ہے. تو ہمارا جو یہ پیمرا ہے اس نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر ہمارے ہاں سائبر ایکٹ بھی ہے. ویسے تو سائبر ایکٹ جو ہے وہ مطلب سوشل میڈیا پہ کوئی بھی غیر اخلاقی، انہوں نے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آ جائے کوئی بھی مٹیریل تو یا کوئی ویڈیو یا کسی بھی سینس میں، تو وہ جی سائبر ایکٹ کے انڈر آ جاتا ہے، جی سائبر کرائم ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. اب یہاں پر کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جو اتنے بھی عقل مند ہیں وہ آدھے مر گئے ہیں اور آدھے سو رہے ہیں. وتھ ڈیو رسپیکٹ، ہمارے مفتی خان جو ہیں، رسپیکٹیبل مفتی خان جو ہیں، ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو ویسے ہیں یہ علماء ہیں ہمارے، تو یہ سب رسپیکٹیبل ہیں. لیکن یہ کیا، یہ کوئی لوگ ان میں سے کسی نے اب تک کوئی آواز نہیں اٹھائی اس کے اوپر کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی ٹائم میں، ابھی کچھ دن پہلے ہی کوئی ایک کلپ گزرا تھا عثمان پیرزادہ کا، تو وہ اس میں بات کر رہے تھے کہ کبھی کسی وقت میں انہوں نے سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ، چونکہ ریئل لائف میں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو انہوں نے کسی پلے میں سمینہ پیرزادہ کو ڈیورس کیا تھا. تو اس وقت ایک کوئی طوفان آ گیا تھا جی، علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جی ان کی ریئل لائف میں بھی ڈیورس ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پر اگر اتنا علماء ہمارے بولے تھے، بہت رسپیکٹیبل ہیں یہ سب، ظاہر ہے ہم سے زیادہ نالج ہے ان کی، تو یہ اب کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہا؟ یہ جس قسم کی چیزیں یہ بتائی جا رہی ہیں اس ڈرامے میں، جو کچھ مطلب دکھایا جا رہا ہے، اور جس کو کہ مطلب بہت لوگ ہیں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، کرٹیسزم بھی ظاہر ہے کہ بہت ہے، لیکن ویوز بھی بہت ہیں. تو اب یہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی بات کر رہا؟ کسی نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. پرسنلی اگر کوئی بول رہا ہے انڈیویجولی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو یہ ہمارے اسکالرس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مفتیان ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اب تک کوئی بات نہیں کی. پیمرا تو ویسے ہی سویا ہوا ہے، اس ڈرامے کے حساب سے پیمرا بھی سویا ہوا ہے، کیونکہ پروڈکشن ہاؤسز ہمارے جو ہیں ان کا بھی بہت اسٹرانگ جو ہے نا وہ ہولڈ ہے آئی تھنک پیمرا پہ بھی، جو مطلب اس طرح کی چیزیں آن ایئر آ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک چیز جو غلط ہوتی ہے، جب آپ اس کو اتنا کامنلی دکھانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر بری ہونے کے باوجود وہ آپ کی جو ہے سسٹم میں نا وہ بلڈ ان ہوتی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی جاتی ہے، وہ رواج بن جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں، ہم ظاہر ہے مسلم کنٹری ہے، مسلم لاز ہیں، ہم مسلم ہیں، اس کے باوجود کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے دوسرے کلچرز جو ہے نا ان سے اڈاپٹ کی ہیں. تو اسی طرح اب اگر یہ بھی اڈاپٹیڈ ہے، یہ ڈرامہ بھی، یا اس کا کانسیپٹ وغیرہ کہہ لیں، یا کچھ سین کہہ لیں، یا کچھ ڈائلاگ کہہ لیں، تو اگر وہ اتنے ہی زیادہ اڈاپٹیڈ ہیں تو کیا ان کو نارملائز کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، یہ عام ہماری لائف میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں ہے. کوئی ماں یہ نہیں اپنی بیٹی کو کہے گی کہ تم اپنے ہسبینڈ کو تھپڑ مار دو. ہسبینڈ کی جہاں تک بات ہے، خاوند ہمارے ہاں اتنے جاہل ضرور ہو سکتے ہیں کہ وہ بیوی کو تھپڑ مار دیں، یا بقول اس ڈرامے کے اور میرے پاس تم ہو کہ 2 ٹکے کی عورت کہہ دیں. یہ چیزیں تو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن یہ چیز کہیں پر بھی میری جہاں تک نالج ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ تم تھپڑ مار دو، یا کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ سے کہ تم کتے نہیں ہو لیکن کتوں کی طرح بھونکتے ضرور ہو. یہ چیزیں جو ہے نا ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں، یا ابھی جو لوگ مطلب شادیاں کر رہے ہیں، یا ہماری یوتھ جو ہے اس کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں، یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں. صرف ویوز کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، ہمیں کردار سازی بھی کرنی ہے. کیریکٹر بلڈنگ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی مطلب اپنے بچوں کو لانچ کرنے کے لیے اگر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیا جائے تو وہ زیادہ دیر تک جو ہے نا یہ سہارے نہیں چلتے.
ایک ڈرامہ تو آپ کا چلو ہٹ ہو گیا، دوسرا نہیں ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح سننے میں آیا کہ جی عمار جو ہے اسامہ خان، انہوں نے اتنے کرٹیسزم کے بعد جا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سن میرے دل کی ساری پوسٹ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اب یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، دیکھتے ہیں کہ باقی اس ڈرامے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کون کون یہ انیشیٹو لیتا ہے، کیونکہ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے بلاک بسٹر ہونے کا اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کے فلاپ ہونے کا کریڈٹ بھی آپ کو لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس سب سے پہلے اسکرپٹ آیا تھا، آپ کو کسی نے زبردستی وہ اسکرپٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو اگر آپ نے اپنے اون پر یہ اسکرپٹ ایکسیپٹ کیا، اس میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو پھر اتنی گریس شو ضرور کرنی چاہیے، جیسے کہ اسامہ خان نے کی ہے کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی پوسٹ وغیرہ سب، تو بائیک آؤٹ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور کون کون بائیک آؤٹ کرتا ہے اس چیز کا، اور کب ہمارے ہاں ہمارے جو رسپیکٹیبل مفتیان ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، اور ہمارا پیمرا اور ہمارا سائبر کرائم جو ہے سائبر ایکٹ، یہ کس وقت اس چیز پہ ایکشن لیتے ہیں یا ایٹ لیسٹ بولتے ہیں، کیونکہ ایک بولنا بھی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کوئی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ تو جہاں پر اور بہت سارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس چیز کے لیے تو انہیں بھی نوٹس لینا چاہیے۔ تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی، یہی خلاصہ تھا میرا یہ سن میرے دل کے لیے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی یا نہیں، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔